सूरह यूसुफ में ये 13वां सिपारा है। अल्लाह ताला का फरमान है, वकअय्यिम मिन आयतिन फिस्समावाति वल अर्द यमुर्रून अलैहा। आसमानों और ज़मीनों में कितनी ही ऐसी निशानियां हैं जिनसे वो गुजरते हैं, वहुम अन्हा मुअरिदून, लेकिन वो इनसे एराज कर रहे होते हैं, लापरवाही से गुजर जाते हैं, क्योंकि अल्लाह की जितनी भी आयात हैं वो अल्लाह की मारिफत और पहचान का सबब हैं, दलील हैं, अल्लाह की रुबूबियत के दलाइल हैं। तो फरमाया, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, कि इनकी अक्सरियत अल्लाह पर ईमान रखने के बावजूद शिरक करती है। इल्ला वहुम मुशरिकून, अब ईमान, उनके ईमान का भी इस बात है और उनके शिरक का भी इस बात है। ये आयत मुशरिकीन के बारे में है। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उनके ईमान के बारे में बताते हैं, जो इस आयत में जिक्र हुआ है मुशरिकीन का जो ईमान है अल्लाह के बारे में, फरमाते हैं कि जब उनसे पूछा जाए कि तुम्हें किसने पैदा किया है, जब उनसे पूछा जाए आसमानों को किसने पैदा किया है, ज़मीन को किसने पैदा किया है, पहाड़ों को किसने पैदा किया है, तो वो कहेंगे अल्लाह ने, और इसके बावजूद वो उसके साथ शिर्क करते हैं। तो अब सवाल है कि शिर्क क्या, फिर शिर्क की क्या हकीकत है? अगर अल्लाह पर इस कदर वो ईमान रखते हैं, हर चीज में अल्लाह की अफ़आल में वो किसी को शरीक नहीं ठहराते, हत्ता के कुरान में मुतअद्दिद जगह पर इस बात का इस्बात है कि वो अल्लाह को मुश्किल कुशा तक भी मानते हैं, मुश्किल में वो अल्लाह ही को पुकारते हैं। वो जब भी शिर्क करते हैं उस वक्त करते हैं जब मुश्किल टल जाती है, मुश्किल के हालात में, तंगियों में वो एक अल्लाह को पुकारते हैं। इकरमा बिन अबी जहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फतह मक्का के वक्त, उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे जब फतह मक्का हुआ, और ये बड़े जर्नैल शख्स थे। तो जब इन्होंने देखा कि मक्का भी फतह हो गया है, अब हमारा यहाँ कोई ठिकाना नहीं, तो बहरे अहमर के रास्ते हबशा जा रहे थे कश्ती में। तो रास्ते में कश्ती तूफान में फंस गई। तो हस्बे मामूल मुशरिकीन का जो अकीदा था कि जब तूफान में घिर जाते थे तो फिर ऐलान हो जाता था कश्ती में कि एक अल्लाह को पुकारो, मुखलिसीन लहुद्दीन, यानी उस तौहीद के साथ पुकारो जिसकी तरफ दावत दे रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दअउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह ताला ने उनके मुश्किल में जब वो अल्लाह को पुकारते हैं तो उनके पुकारने की ताबीर इन अल्फाज से की है, मुखलिसीन लहुद्दीन, के तौहीद खालिस के साथ पुकारते हैं अल्लाह को। यही तो तौहीद खालिस है जिसकी दावत देने के लिए तमाम अंबिया किराम आए हैं, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं मुशरिकीन को तौहीद खालिस की दावत दे रहे थे। यही इकरमा जब कश्ती में आवाज लगी, सुना कि शिर्क छोड़ के अब अल्लाह को पुकारो, तो वहीं उनके दिमाग को चोट लगी कि इसी बात की तरफ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं, हमने जंगें खड़ी कर ली, हत्ता के अपनी कौम को तबाह करवा लिया, मानी नहीं बात, शिकस्त खा ली। तो वहीं उनके दिमाग को के दरवाजे खुले, उन्होंने कहा कश्ती वापस करो, वापस है। हालांकि जान को खतरा था क्योंकि जंग से भागे थे। तो फिर किसी की अमान लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गए और इस्लाम कबूल कर लिया। यही तो एक बुनियादी नुक्ता था कि शिर्क को छोड़ के, गैरुल्लाह के वसीले छोड़ के सिर्फ खालिस अल्लाह को पुकारो। मुशरिकीन के शिर्क की हकीकत क्या है मजीद आगे आएगी।
تو یہاں اب شرک کس چیز میں ہے وہ کر رہے ہیں، اور اللہ پر ایمان کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ وہ اللہ کو خالق، مالک، رازق، مدبر، مشکل کشا تک مانتے ہیں، یہ ان کا ایمان ہے اللہ پر۔ اور اس کو یہ ایمان کافی نہیں ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے، جب تک بندہ اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص نہ کرے، اپنی عبادات کو اللہ کے لیے خالص نہ کرے، جب تک بندہ عبادت میں شرک نہ چھوڑے، اور پکارنا، دعا کرنا، مانگنا، مدد مانگنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، یقیناً جو لوگ مجھ سے میری عبادت، یعنی مانگنے کو عبادت کہا، جو لوگ میری اس عبادت سے استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، جہنم میں رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ یعنی جنہوں نے ایک اللہ کو نہیں مانا عبادت میں، کہ کہتے ہیں نہیں فلاں سے بھی مانگا جا سکتا ہے، فلاں سے بھی مانگا جا سکتا ہے، دعا مانگی جا سکتی ہے، مدد مانگی جا سکتی۔ جو لوگ عبادت میں یعنی دعا کے معاملے میں اللہ کی توحید کو قبول نہیں کرتے ہیں کہ صرف ایک اللہ ہی سے مانگا جائے گا، یہ لوگ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ اور جو لوگ خالص اللہ سے مانگتے ہیں اور مانگنے میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ان سے وعدہ کیا ہے استجب لکم، میں تمہیں دوں گا، جو مانگو گے دوں گا۔ تو مشرکین عرب وہ شرک کرتے تھے عبادت میں، اور ایمان رکھتے تھے اللہ کی ربوبیت پر، کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مدبر کائنات ہے، اللہ ہی مشکل کشائی کرتا ہے۔ مشرکین نے کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی دلیل کہ مشرکین نے کہا ہو کہ یہ بت جو ہے بارش خود برساتا ہے، بلکہ ان کے سارے شرک کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارش کرتے ہیں، شفعاء ہیں، جو کچھ بھی ہمیں چاہیے دیتا اللہ ہے، لیکن ان کے واسطے سے دیتا ہے۔ یہ ہے شرک الوسیلہ، یعنی یہ مشرکین کا وسیلہ ہے جس کی نفی کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور دوسرا، وہ اپنے عقیدے کو، اس شرکی عقیدے کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ نیک عمل ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی ہے اپنے شرک کی۔ اور یعنی اللہ پر اس قدر ایمان رکھنے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، ان کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی ہے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہ نفی اس بات ہے، یہ ترجمہ، یہ جو عربی کا جملہ ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اس میں اس بات ہے ان کے ایمان کا اور ان کے شرک فی العبادہ کا، یعنی عبادت میں وہ شرک کرتے ہیں، اللہ کی ربوبیت میں وہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ کی ربوبیت پر ایمان اگرچہ بندے کا ہو اور وہ عبادت میں شرک کرتا ہے تو اس کا یہ ایمان ضائع ہے، اس کو اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے حریص تھے اسلام میں داخل کرنے کے لیے لوگوں کے، کہ آپ تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ لیکن مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگ آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 لوگوں کی بیعت قبول کر لی اور 10ویں کی نہیں کی۔ تو لوگوں نے عرض کیا یہ بھی تو اسلام قبول کرنے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں اس کے بازو میں دھاگا ہے، اگر اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تو پہلے شرک اپنی صفائی کر کے کیوں نہیں آیا؟ اس نے اسی وقت وہ کاٹ دیا دھاگا بازو سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیعت قبول کر لی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے،
کہ کوئی بندہ آیا اسلام قبول کرنے کے لیے تو اس کو فوراً اسلام کی طرف اس کا اسلام قبول کرتے تھے، لیکن یہاں سبق دیا کہ اسلام شرک کے ساتھ نہیں چلے گا، شرک بھی کرتے اور اسلام بھی، ورنہ مشرکین عرب سے زیادہ کوئی مذہبی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ خاص طور پر اور عام عمومی طور پر مشرکین عرب سارے مذہبی ہیں، اور اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود اس کی عبادت میں شرک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی بڑی جنگیں کھڑی ہو گئیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے اسی آیت کی تفسیر میں ابن کثیر میں کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان، ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے تو دیکھا کہ اس کے بازو میں دھاگا بندھا ہوا ہے، تو فوراً کاٹ دیا، کھینچ کے توڑ دیا، اور وہاں یہ آیت پڑھی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ حالانکہ یہ آیت مشرکین کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، لیکن ایک مسلمان کو شرک کی غلاظت سمجھانے کے لیے وہ آیت پڑھنا جو مشرکین کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ صحابہ کا منہج ہے تاکہ شرک سے ڈرایا جائے۔ حالانکہ یہ دھاگا باندھنا اگرچہ شرک ہے لیکن شرک اصغر ہے، تعویذ باندھنا شرک ہے لیکن شرک اصغر ہے، شرک اکبر جو اسلام سے خارج کر دے، شرک اصغر جو ہے وہ شرک اکبر کا ذریعہ بنتا ہے۔ ابھی اسلام سے بندہ خارج نہیں ہوتا شرک اصغر سے، لیکن یہ ایسا شرک ہے، شرک ایسا گناہ ہے، چاہے وہ اصغر ہے، چھوٹا ہے، وہ زنا، چوری، ڈاکہ، قتل و غارت سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اس کے بارے میں محققین اہل علم کا موقف یہ ہے کہ شرک چاہے موحد کے کھاتے میں لکھا ہوا ہوگا نام اعمال میں، اگر شرک پر مر گیا، چھوٹے شرک میں، شرک اصغر پر توبہ کے بغیر، تو اس کی سزا جہنم ہے لا محالہ۔ اور شرک کے علاوہ جتنے مرضی گناہ ہیں نام اعمال میں، بڑے بڑے کبیرہ گناہ، اس کے بارے میں عقیدہ یہ ہے اہل سنت کا کہ تحت مشیئت اللہ، اگر اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، اگر اللہ چاہے تو اس کو ان کے گناہوں پر پکڑ لے، معاف بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن شرک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بتا دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا اپنے ساتھ شرک کرنے کو۔ اس آیت کی روشنی میں اہل علم شرک اصغر کو بھی شامل کرتے ہیں کہ شرک اصغر تحت مشیت اللہ نہیں ہے، اور جمہور اہل علم کے نزدیک شرک اصغر مشیت کے تحت ہے، کہ شرک اصغر پہ اگر ایک بندہ توحید پر مرا، شرک اکبر کا مرتکب نہیں ہے، شرک اصغر کا مرتکب۔ شرک اصغر کی مثال میں نے آپ کو دی، تعویذ باندھ لیا، کڑا پہن لیا، دھاگا باندھ دیا، جھوٹی یا غیر اللہ کی قسم اٹھا لی، یہ شرک اصغر میں آتا ہے، یا بدشگونی کر لی، ریاکاری، یہ شرک اصغر ہے، ریاکاری۔ تو جمہور اہل علم کے نزدیک یہ شرک جو ہے شرک اصغر، جب تک ایک بندہ شرک اکبر سے بچا ہوا ہے اور فوت ہو جاتا ہے، اس کے نام اعمال میں گناہ ہیں، کبیرہ بھی ہیں، صغیرہ بھی ہیں، شرک اصغر بھی ہے، شرک اکبر نہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو اس کے جتنے گناہ اس پر سزا دے دے۔ لیکن اس آیت کی روشنی میں بعض محققین اہل علم جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دیگر ائمہ علماء اہل سنت اس آیت کی روشنی میں وہ شرک اصغر کو مشیت سے نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شرک اصغر پر اگر کوئی مرا، مطلب بہت بڑا موحد تھا، سنت پر چلتا تھا، لیکن کوئی عمل اس نے ریاکاری کی تھی، وہ ریاکاری شرک اصغر ہے اور اس کے نام اعمال میں لکھی ہوئی ہے، اور بغیر توبہ کے مر گیا، وہ کہتے ہیں اس کا جرم جو ہے وہ ہے جہنم کی، اس کی سزا جہنم کی آگ ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قانون بتا دیا ہے دنیا ہی میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ
शिरक करने को माफ नहीं करेगा। आई युशरक भी का मतलब है इशराकन भी न किरा, कि इसमें शिरक असगर भी आ गया, शिरक अकबर भी आ गया। शिरक अकबर का मुर्तकिब है तो वो हमेशा हमेशा जहन्नम में जलेगा। शिरक असगर का मुर्तकिब है तो अपनी सजा भुगतेगा हर हाल में, और उसके बाद अल्लाह की मशीयत से जहन्नम से निकल के जन्नत में जाएगा अगर शिरक अकबर से बचा हुआ है। वल-इयाज़ु बिल्लाह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो सैयदना हुज़ैफा बिन ईमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये जो बाजू में धागा था खींच के तोड़ा, और ये आयत पढ़ी जो मुशरिकीन के बारे में नाजिल हुई है कि वो लोग अल्लाह पर ईमान लाने के बावजूद भी शिरक करते हैं। और इस हदीस की एक रिवायत में है कि फरमाया कि अगर तो इसी धागे के साथ मर गया तो तेरा जनाजा नहीं पढ़ूंगा। सहाबी ने कहा ये, इस कदर नफरत करते हैं सहाबा शिरक से, हत्ता कि उस अमल से भी जो शिरक का जरिया बनता हो। तो जब तक कोई बंदा तौहीद इबादत को कबूल नहीं करता, वो लाख अल्लाह के तिराने हमद नज़्म पढ़ता रहे, उसका ईमान कबूल नहीं होता। और सबसे बड़ी मिसाल मुशरिकीन अरब हैं, जिनके ईमान की गवाही अल्लाह ताला ने दी है, और उनके जो शिरक है इबादत में वो सबब बताया है कि उनको उस सबब से उनको कुफ्फार ठहराया, और उनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग लड़ने का हुक्म दिया, और उनके शिरक को फितना कहा। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को हुक्म दिया कि इनसे उस वक्त तक जंग करते रहो, लड़ते रहो, जब तक इनका ये फितना मिट न जाए, यानी इनकी जो बदअकीदगी है शिरक वाली, शिरक फिल इबादा। वरना अल्लाह पर ईमान तो वो रखते हैं, अल्लाह को तो मानते हैं। नबी की जो दावत है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के, इसको नहीं कबूल करते, क्योंकि नहीं, यानी हम किसी और गैरुल्लाह के नजर न्याज भी चढ़ाएंगे, गैरुल्लाह को पुकारेंगे भी। गैरुल्लाह ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह को पुकारें? अजअल आलिहता इलाहन वाहिदा इन हाज़ा लशैउन उजाब। उनको समझ ही नहीं आती, और ये आप तजर्बा कर सकते हैं। जो लोग कब्र परस्ती में या शिरक में मुब्तला हैं, उनको तौहीद की बात समझ नहीं आती, फौरन इश्कालात पैदा होते। ये कैसे हो सकता है कि हम इन सब को छोड़ दें, सिर्फ एक अल्लाह से मांगे, एक अल्लाह से ही होता है, ये कैसे? यानी वो ऐसे लगता है उसे कि जैसे मैं तन्हा हो जाऊंगा अगर अल्लाह की तौहीद को कबूल कर लूंगा। यही हाल मुशरिकीन अरब का था। तो अल्लाह की तौहीद तीन किस्म की है। एक तो है अस्मा व सिफात अल्लाह के, ये तौहीद है कि अस्मा व सिफात में जो गुमराह फिरके हैं उनके अकीदे से हटकर अहले सुन्नत के मनहज पर अल्लाह के अस्मा व सिफात को मानना, कि जो भी कुरान और हदीस में अल्लाह के नाम आए हैं और सिफात आई हैं, उनको उसी तरह, उसी लफ्ज के साथ, उसी माने के साथ मानना जिस तरह वो कुरान और हदीस में आए हैं। ना किसी सिफत का इनकार करना, ना किसी सिफत की तावील करना कि नहीं जी अल्लाह का हाथ नहीं, अल्लाह के हाथ का मतलब कब्जा कुदरत जी, अल्लाह अर्श पर नहीं, अल्लाह के अर्श पर चढ़ने के मुतालिक जो आयात है उसका मतलब है अल्लाह ने कब्जा कर लिया, अल्लाह ने कंट्रोल संभाल लिया। नाउजुबिल्लाह। यानी अल्लाह को अरबी सिखाते हैं, नबी को अरबी सिखाते हैं। ये अल्लाह की जो भी सिफात जिक्र हुई हैं, जो नाम, उसी तरह मानने होंगे, और उन नामों का, उन सिफात का वसीला देकर अल्लाह से मांगना इबादत है, बेहतरीन वसीला है। और तौहीद की दूसरी किस्म है तौहीद रुबूबियत। इसका ताल्लुक है अल्लाह के अफ़ाल के साथ। अल्लाह के अफ़ाल ला तादाद है, हम उनका अहाता ही नहीं कर सकते। जैसे पैदा करना, रिज्क देना, बारिशें बरसाना, तदबीर कायनात करना,
اللہ کے افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، وہ عدم سے وجود میں لے آتا ہے چیز کو. تو اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں ہے. اور مشرکین عرب اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی دی ہے کہ وہ اس معاملے میں ایمان پر ہیں کہ اللہ کی ربوبیت میں شریک نہیں کرتے کسی. انہوں نے کبھی نہیں کہا فلاں جو ہے غوث اعظم ہے اور فلاں جو ہے غریب نواز ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا. انہوں نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ فلاں جو ہے بیٹے دیتا ہے اور فلاں بارشیں دیتا ہے. ہاں، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے. صرف ایک بنیادی عقیدہ تھا کہ یہ ان کی پوجا کرنا، ان کو پکارنا ایک وسیلہ ہے اللہ سے لینے کا. یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ دیں گے یا کہ اللہ نے ان کو کچھ طاقت دی ہوئی ہے، یہ بھی نہیں کہتے تھے. صاف قرآن میں کتنی جگہ پر آیا ہے، ان سے پوچھا گیا ہے. اللہ نے نبی کو فرمایا کہ پوچھو ان سے کون ہے جو بارش برساتا ہے، کون ہے جو آسمان کو، سورج چاند کو مسخر کیا ہوا جس نے، کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. ہر سوال کے جواب میں مشرکین نے ایک ہی جواب دیا، اللہ. یہ قرآن ان کے عقیدے پر گواہی ہے. یہ بدترین غلیظ ترین شرک آج کے دور میں 8-10 صدیوں سے شروع ہوا ہے کہ مشرکین نے اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیے ہیں. مشرکین عرب کو، ابو جہل کو یہ جرأت نہیں تھی. ابو جہل بھی اگر ان 10 صدیوں میں جو مشرکین پیدا ہوئے ہیں اگر ان کے دور میں ہوتا تو ابو جہل ان کے لیے تو وہابی ہوتا. اور اس کی جنگ ان کے ساتھ پہلے ہوتی. جبکہ ابو جہل فرعون هذه الامہ، اس کا عقیدہ بدترین عقیدہ ہے کہ اللہ کی توحید کو، عبادت کو قبول نہیں کیا. اس نے اللہ کی عبادت میں توحید کو قبول نہیں کیا. یہی مسئلہ تمام مشرکین کا، ہر دور کے مشرکین کا ہے. اللہ کی عبادت میں توحید کو برداشت نہیں کرتے. بس چلے تو آپ کو بھی مار دیں، آپ کی مسجد کو بھی دبا دیں، گرا دیں، اور آپ کی قبر یہی مسجد میں بنا دیں. ان کا بس چلے تو. اور آج تک آپ دیکھ لو سب سے بڑی تکفیر کن کی ہوئی ہے، کن کو اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ لگایا گیا ہے؟ ہمیشہ اہل توحید کو. پورے بر صغیر میں مسجدیں دھوئی گئی ہیں کہ ایک عام سا آدمی جس کو کوئی پتہ نہیں اہل حدیث کون ہوتے ہیں اور دیوبندی بریلوی کون ہوتے ہیں، اس کو یہ پتہ گیا ایک اللہ سے ہوتا ہے. بس اس نے مسجد میں قدم رکھا، اس کی بھی پٹائی ہوئی اور کتنوں کو مارا گیا اور مسجد کو دھویا گیا. اور آپ نے بھی دیکھو اس کراچی جیسے شہر میں بھی دھویا گیا ہے مسجدوں. یہ شرک اتنا خطرناک ہے کہ جب جس قوم میں آ جاتا ہے وہ قوم درندہ بن جاتی ہے اور کسی اللہ کے بندے کو معاف نہیں کرتے. پھر جو ان کے نظریے کے مطابق نہ ہو وہ بس کافر ہے، گستاخ ہے، کافر ہے، گستاخ. یہ فتویٰ کس نے بانٹا پورے بر صغیر میں؟ کافر گستاخ کا فتویٰ. جس کو تھوڑا سا لا الہ الا اللہ کا پتہ چل گیا، توحید کا پتہ چل گیا، یعنی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ چلو تم جو ہے درختوں سے عقیدت رکھتے ہو، دیواروں سے، نمک سے، کوئلے سے، چولہے سے، شرمگاہوں سے تم نے بت بنائے ہوئے ہیں. تو ایک بندہ اللہ سے عقیدت رکھتا، تمہیں تکلیف کیا ہے اس چیز کی؟ ایک بندہ صرف اللہ سے عقیدت رکھتا، تم بھی تو اللہ کو مانتے ہو، ہندو بھی مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، مشرکین عرب و عجم سب مانتے ہیں اللہ کو. تو ایک بندہ واحد اللہ کی طرف بلاتا اور ایک اللہ سے عقیدت رکھتا، تمہیں اس سے تکلیف کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے دشمن ہوئے نا پھر. یعنی چلو تمہارے بتوں کو نہیں مانا اس نے، تمہارے آلہہ کو نہیں مانتا، صرف ایک اللہ کو مانتا ہے. ایک اللہ کو ماننا بھی گالی کے مترادف قرار دے دیا گیا ہے کہ یہ تو ہمارے آلہہ کو گالی دے رہا ہے. اگر آپ ایک اللہ کی توحید کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا تم نے ہمیں مشرک بنا دیا، ہم غلط ہو گئے. بس وہیں سے دشمنی شروع. تو توحید ربوبیت کہ اللہ کو اس کے افعال میں ایک ماننا، اس میں مشرکین عرب نے بھی جھگڑا نہیں کیا، اس میں جھگڑا نہیں ہوا.
اس کے بعد تیسری توحید عبادت، جس کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق۔ معبود تو بہت ہے دنیا میں، جگہ جگہ آپ کو پوجا ملے گی، لیکن سب باطل ہیں، سب کی نفی کر دی۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق، سب باطل ہیں، معبودان باطلہ الا اللہ، ایک ہی ہے، اللہ ہی ہے، سوائے اللہ کے، وہی معبود برحق ہے۔ تو نفی کس کی کہی آپ نے؟ لا الہ الا اللہ میں لا الہ، معبودان باطلہ کی نفی کی، غیر اللہ کی عبادت کی نفی کی، الا اللہ معبود برحق کا اثبات کیا، ایک اللہ کی عبادت کا اثبات کیا۔ اب اس کے بعد آپ کو کس طرح اجازت مل گئی کہ کہیں جا کے کسی کو مشکل کشا بنا کر پکاریں؟ مشرکین عرب نے کسی کو مشکل کشا اللہ کے علاوہ نہیں سمجھا تھا۔ یہ آپ کا ایمان کیسے باقی رہ جائے گا کہ آپ اللہ کے علاوہ سینکڑوں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں؟ مشرکین عرب نے تو ایک کو بھی مشکل کشا نہیں سمجھا اللہ کے علاوہ، پھر بھی ان کا اسلام قبول نہیں ہوا، ان کا ایمان قبول نہیں کیا، اللہ نے ان کو کافر ٹھہرایا، ان کے ساتھ جنگیں ہوئی۔ لا الہ الا اللہ، یعنی اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مشکل کشائی کرنا یہ اللہ کا فعل ہے نا؟ یہ اللہ مشکل کشائی کرتا ہے، یہ اللہ کا فعل ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مشکل کشائی کرنا اس کا کام ہے، کوئی انسان مشکل کشائی نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو ہم ایک دوسرے، ہمارے دائرہ اختیار میں جو کام ہیں ان میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم ہے ہمیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ اچھے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تو ہم ایک دوسرے مدد لے سکتے ہیں۔ لیکن وہ کام جن میں انسان کا کوئی اختیار نہیں، ان میں سوائے اللہ کے کوئی مشکل کشائی نہیں کر سکتا۔ تو مشکل کشائی کرنا اللہ کا فعل ہوا نا، تو یہ کون سی توحید ہوئی؟ توحید ربوبیت۔ جو بھی اللہ کا فعل ہے اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ توحید ربوبیت ہے۔ اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ توحید ربوبیت میں مشرکین عرب کوئی اختلاف نہیں کرتے تھے، اور آج کتنے لوگ ہیں جو غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ تو یہ مشرکین عرب کے شرک سے بھی غلیظ ترین شرک ہوا۔ اب مشکل آ پڑی، مشکل میں اب کس کو پکارنا ہے؟ مشکل کشا کو پکارنا ہے۔ یہ جو آپ کا عمل ہے پکارنا، مشکل میں آپ نے اللہ کو پکارا، تو یہ توحید عبادت ہے۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتے ہو، مسجد میں آتے ہو تو اللہ کو پکارتے ہو، باہر جاتے ہو تو کسی اور کو بھی پکارتے ہو، کچھ آپ نے درگاہیں بنائی ہوئی ہیں جہاں جا کر آپ وہاں بھی اپنی حاجات کا سوال کرتے ہو، اس کو کہتے ہیں شرک، کہ اللہ کو بھی پکارا اور اس کے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کر لیا اس عبادت میں۔ پکارنا تو عبادت ہے۔ مشرک وہی ہوتا ہے جس کا اللہ پر بھی ایمان ہے اور غیر اللہ پر بھی ایمان ہے۔ مشرک وہ نہیں ہوتا جو اللہ کو مانتا ہی نہیں۔ تو توحید عبادت کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی عبادات ہیں، ہمارے اعمال ہیں، پکارنا ہمارا عمل ہے، ذبح کرنا عمل ہے، منت ماننا عمل ہے، ان میں اللہ کا، یہ سارے اعمال اللہ کے لیے خالص کرنے، حتیٰ کہ کوئی نیک کام بھی ہے، ریاکاری بھی شرک کے درجے میں آ گئی کہ کوئی عام کام بھی ہم لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں کر سکتے۔ تو یہ تین قسم کی توحید ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور علم نافع نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔